People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। तबीयत की नासाजी की वजह से काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो कर रहा हूँ और फिर वही अफसोस और दुख के साथ ये बात मुझे करनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की कत्लेआम, सहाफ़ियों पे तशद्दुद और सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियों का सिलसिला थम नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले हमारे एक सहाफ़ी भाई सैयद इकरारुल हसन, जो सरेआम एक प्रोग्राम करता है और उनके घरा कदर ख़िदमत है, और वो जो भाई है हमारा, वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट में घुसा है और काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट को पिछले तकरीबन, जो मुझे याद पड़ता है, काफ़ी सालों से वो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क की खिदमत सही तरीके से यही बंदा कर रहा था, क्योंकि इस मुल्क के गंदगी को वो साफ़ कर रहा था, तो उस बच्चे को, उस भाई को एंड पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतना डरा दिया, पाकिस्तान के एक बहुत ज़िम्मेदार इदारे ने उसके साथ जो ज़्यादती की, ये किसी गद्दार के साथ, जो दुश्मन, जैसे आप इंडिया के गद्दारों को पकड़ते हैं या अफ़गानिस्तान के गद्दारों को पकड़ते हैं या जासूसों को पकड़ते, उनके साथ भी ऐसे 3rd डिग्री वाली हालत नहीं करते जो इन सहाफ़ियों के साथ उन्होंने किया। और पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इस चीज़ को कंडेम करती है और इसकी भरपूर मज़म्मत करती है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो ये इदारा है, ये पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों में शुमार होता है। बड़े अफसोस के साथ मैंने पहले भी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे यूट्यूब का जो चैनल है वो आप खोल के देख लें, मैंने काफ़ी जगहों पे इस चीज़ का जिक्र किया है कि इस्लामाबाद में चाहे कश्मीर हाईवे पे बच्चों को गोली मारना हो, चाहे किसी के घर में घुसना हो, चाहे पुलिस के अंडर 18 बच्चों को 3-3 दिन टॉर्चर करके उनको फांसी पे चढ़ाना हो और उनकी लाशों को पेशावर मोटरवे के टूल प्लाजे पे फेंक देना हो, ये बहुत सारी ज़्यादतियाँ, मैं किस किस ज़्यादतियों को आप लोगों के सामने रखूँ। और क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं है? अगर नहीं है तो अभी मैंने बता दी आप लोगों को। सिलसिला यह है कि यहाँ ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही है वो बेइंतहा ज़्यादा है। इसलिए हम इस चीज़ को, अगर सपोज़ इस तरह के बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ होगी तो कौन आगे आएगा, कौन इन ज़ालिमों का सामना करेगा? ये वो लोग हैं, ये वो इदारे हैं जिनके ख़िलाफ़ बोलते हुए भी लोगों को डर लगता है। मैं भी आज एक वीडियो कर रहा हूँ, मुझे भी ये डर लग रहा है, हो सकता है ये लोग मुझे भी उठा लें। इन लोगों के पास तो सारे इख्तियारात हैं, ना इन लोगों पे कोई कानून लागू होता है, ना ये किसी कानून के अंडर में आते हैं, ना इनके कोई SOPs है, ना इनको कोई चेक बैलेंस है। इकरारुल हसन, सैयद इकरारुल हसन को इन्होंने उनकी टीम के साथ जो किया, मैं शॉर्टली आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि मीडिया पे काफ़ी 2-3 दिनों से ये न्यूज़ चल रही है। ये जो हमारे भाई है सैयद इकरारुल हसन, ये मैंने पहले ही इनके खिदमात का जिक्र कर दिया कि ये बेसिकली जो पाकिस्तान स्टेट के लिए जो बेसिक काम कर रहा है वो ये बच्चा कर रहा है, वो ये भाई कर रहा है। और वो इस तरह के, ये अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल के ये उन डिपार्टमेंटों में और उन जगहों पे घुसता है जहाँ पे आम सहाफ़ी या आम जर्नलिस्ट घुसने से डरता भी है और 100 दफ़ा सोचता है कि आया मुझे ये काम करना चाहिए, और नहीं करते, कोई भी नहीं करते। हर बंदा अपने घर में, आजकल तो यूट्यूब चैनल्स इतने एक्टिव हो गए हैं कि लोग घरों में बैठ के वीडियोस बना रहे होते हैं। तो जो पब्लिक प्लेस पे जाके और जो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, यही तो हमारे हीरोज़ हैं, इन्हों तो हमें सलाम करना चाहिए। बल्कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये पहले भी मैं सोचा था कि मैं ये कहूँ कि इस बच्चे को सितारे जुर्रत देना चाहिए कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बेनकाब किया। अगर ये गन साफ़ कर रहा है तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। ये तो वो चीज़ें हाईलाइट कर रहा है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे ये बच्चा पहुँचता है और जहाँ पे ये
بھائی جو ہے یہ پہنچ کے ہم تک وہ چیز ہم تو گھر میں بیٹھ کے آرام سے وہ سکون سے وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ حراج تحسین کے قابل ہے, جو ایسی جگہوں پہ جا کے ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہا ہوتا, ہمیں آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس اداروں سے باخبر رہے, یہ لوگ ہیں اس میں. اگر ایسا رسپانسبل ادارہ, میں آپ کو شارٹلی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بیسیکلی ان کا ٹیم جو ہے, ان کے جو پروگرام کا ایک ان کا آلریڈی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی ادارے میں جب ان کو رپورٹ ہوتی ہے کہ بھئی اس ادارے میں یہ بندہ جو ہے یہ رشوت لیتا ہے, یا اس ادارے کا جو ہے حالت ٹھیک نہیں ہے, کرپشن ہے اس میں, تو یہ لوگ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ جاتے ہیں, اس بندے کو پکڑتے ہیں, ان کو اپنے طریقے سے پیسوں کی آفر کرتے ہیں, یا جس طریقے سے بھی ہو ان کو اس چیز پہ آمادہ کرتے ہیں, اور بعد میں ان کے پاس اینڈ میں جا کے ان کو یہ بھی ریلائز کرواتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہ کرپشن کی ہے, کیا اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس بندے کا ضمیر زندہ ہو اور جو انسان کے زمرے میں آتا ہو, تو وہ اسی ٹائم ایکسیپٹ کر دیتا ہے کہ جی بالکل میں انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور میں نے یہ غلطی کی ہے, میں اس چیز کو مانتا ہوں, جو آخر میں وہ مان بھی لیتا ہے. بٹ یہ ہے کہ اتنے بڑے ادارے کے باہر وہ گئے, ان کی ٹیم گئی, انہوں نے ایک سب انسپیکٹر جو رجب علی کے نام سے, ڈاؤٹ فل میں بھی ہوں, لیکن زیادہ تر کلو یہی مل رہے ہیں کہ یہی بندہ تھا جو سب انسپیکٹر کی پوسٹ پہ تھا, اور اس نے ان سے رشوت لی. اس کے بارے میں کافی رپورٹس تھی کہ یہ پورا ادارہ جو ہے یہ کرپشن میں انوالو ہے. اس سے بھی بڑے اور چھوٹے ادارے, میں نام نہیں لیتا ہوں, یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں, سارے کے سارے کرپٹ ہیں. جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں کہ ہم جی پیٹریوٹ ہیں, یہ سارے جھوٹے ہیں. جس کو جس جگہ پہ جتنا موقع ملتا ہے وہ وہیں پہ لوٹ مار کر رہا ہے, اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے. بڑے سے بڑی, میں آپ کو اداروں کی نام نہیں لیتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا, بڑے سے بڑے ادارے میں آپ لوگوں کو ایسے بندے اپوائنٹ کر سکتا ہوں جو غدار ہیں, جو اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے, جو رشوتیں لے رہے ہیں, جو لوگوں کی جگہوں کو ٹریس کر رہے ہیں 2,000 5,000 پہ, جو لوگوں کے قوائف نکال کے اگلے کے سامنے رکھ دیتے ہیں, جو نادرا سے لوگوں کے ریکارڈیں نکلواتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک SOPs ہونا چاہیے. پھر مجھے بہت دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا کہ جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ ان لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا. کیوں سسپینڈ؟ اس لیے کیا گیا کہ مہینہ 2 مہینے کے بعد ان کو ترقیاں دے کے کسی اور جگہ پہ لگا دیں گے کہ جائیں جی کسی اور کو مارے. ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا, قانون میرے لیے کیا ہے, کسی عام بندے کے لیے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس طرح کیا ہوتا تو میرے لیے قانون کیا کہتا. بار کیف میں اس جگہ پہ آ جاتا ہوں, تو انہوں نے اس بندے کو آفر کی, رشوت کی, اس نے باقاعدہ سر عام وہ رشوت لی, انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی. جب ان کے پاس اپنا مواد پورا ہو گیا تو انہوں نے اس ادارے کے ایک رسپانسبل بندہ جس کا نام سید محی الدین رضوان شاہ ہے, رضوان شاہ کے نام سے مشہور ہے, جو کہ انتہائی کرپٹ بندہ ہے, کیونکہ سرغنہ تو وہی ہے اس کا. اس کو انہوں نے کال کی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, اور انہوں نے ان کو انفارم کیا کہ سر آپ ایک رسپانسبل پوسٹ پہ ہیں, اور آپ کے جو نیچے طبقہ ہے وہ آپ کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور آپ کے ادارے کو بھی بدنام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی جماعی, مطلب وہ کہتے ہیں نا اپنی حکومت اور اپنا بدماشی کہہ سکتے ہیں آپ, میرے پاس جی بیج آ گیا, میرے پاس ایک پاور آ گئی, اور پھر میرے پاس یہ نام آ گیا کہ جی میں ایجنسی کا بندہ ہوں, میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں, مجھے پوچھنے والا کون ہے, کیونکہ میرا بڑا بھی چور ہے اور میرے نیچے بھی چور بیٹھا ہوا ہے. اور ہم اگلے پہ ڈائریکٹلی الزام لگا دیتے کہ جی یہ غدار ہے, اٹھا لیتے ہیں اس کو گھر سے. پھر کون اس کے پیچھے آتا ہے؟ پھر جن صحافی بھائی بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہاں پھینک دیتے ہیں ان کو. اور کافی نام ہے, میں نام کیوں گنواؤں, کیا آپ لوگوں کو نہیں پتہ؟ ان کی ٹیم کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس بندے نے, جو اس ادارے کا ڈائریکٹر ہے, ڈائریکٹر کا پوسٹ 17-18 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے, جو ایک بہت ذمہ دار پوسٹ پہ ہوتا ہے, اس نے ان کو اندر بلایا بہانے سے, ان کے کپڑے اتروائے, ان کو برہنہ کیا, اور اس کے بعد ان کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو باقاعدہ کرنٹ لگوائیں, ان کی دماغی توازن کو خراب کرنے کی کوشش کی. اگر یہاں پہ میں یہ بالکل کلیئر کٹ کہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ان کو مارنے کی بھرپور کوشش کی, لیکن یہ اعصاب کے, کیونکہ جوان لڑکے تھے,
تو ان کے اعصاب مضبوط تھے تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اگر مار بھی دیتے تو بھی سسپینشن ہی تھی، ان کو سسپینڈ ہی ہونا تھا، اور کیا حکومت پاکستان کر بھی کیا سکتے، کیونکہ حکومت پاکستان تو چلی انہی کی وجہ سے۔ جب یہ چور نہیں ہوں گے تو پاکستان چلائے گا کون؟ پاکستان تو چلی ان چوروں کی وجہ سے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی نظام ہے، سیاسی لوگ لے لیں، اس میں آپ سیاست کیا ہے، سیاست میں آپ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے جتنا بھی طبقہ ہے، ایجنسیوں کے لوگ ہو گئے، آپ کے اور جتنے سیکٹریٹ کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، یہ سارے کون، آپ مجھے صاف بندہ بتائیں۔ تو اگر صحافی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو عام بندہ کیا سوچے گا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا، کیونکہ ایک عام بندے کا نہ تو کوئی آواز سنتا ہے، نہ ان کی کوئی سنوائی ہوتی ہے۔ ڈیلی ویجز پہ کتنے ظلم ہوتے ہوں گے اس ملک کے اندر، کیا عذاب الہی اس ملک کے اوپر نہیں آئے گا؟ کیا یہاں پہ عذاب اللہ کا نازل نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی کتنے لوگ ٹارچر سیلوں کے اندر، تھانوں کے اندر مرتے ہیں، ٹارچر کر کے ان کو مارا جاتا ہے؟ یہ تو سمپل سی بات ہے، میں پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں یہ بات ڈسکلوز کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر کسی کو بھی مارنا ہو، کسی کو بھی بے عزت کرنا ہو، کسی کی گھر کی بےزتی کرنی ہو، کسی کی زنانیوں کی بےزتی کرنی ہو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہو، آپ ان کے پاس رابطہ کریں۔ یہ لوگ ہیں نا، اس لیے یہاں پہ وہ جو شروع میں ہم بچپن میں دیکھتے کہ یہ بدماش ٹولہ ہوتا تھا اور وہ یہ کام کرتا تھا، وہ ختم ہو گئے، وہ سب ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز شروع کر دی کہ بھئی ہمارے ہوتے ہوئے کون بدماشی کر سکتا ہے، وہ پیسے جو آپ لوگ بدماش کو دے رہے ہیں ہمیں دیں، ہم کریں گے نا آپ کے لیے۔ کسی کی زنانیوں کے نام نکلوانے ہوں، کسی کی جگہ ٹریس کرنی ہو، یہ سب بکتے ہیں، تو پھر اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ اب بات تو وہی آ جائی کہ آپ بلی کو جو ہے سامنے گوشت رکھے اور بلی کو کہے کہ جی گوشت کی آپ تھوڑا سا خیال رکھ کے میں آتا ہوں، تو وہ کھائے گا لازم، یا بلا ہے تو وہ کھائے گا، اور وہ سسٹم تو خراب ہوگا۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ میں یہ بات صرف آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو اندر بلایا، انہوں نے ان پہ وہ تشدد کیا جو ایک ملک دشمن عناصر کے ساتھ بندہ کرتا ہے، اس سے بھی بدترین، اور کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، کسی نے اس کی سنوائی، کیونکہ ہر بندہ چپ ہو گیا، ہر بندہ خاموش، کیونکہ ہر بندہ کرپٹ ہے۔ یہاں پہ کون صاف ہے؟ تو صاف تو کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے سب خاموش ہو گئے۔ سید اقرار الحسن کی ایک پسلی انہوں نے توڑی، لنگز ڈیمیج ہو گئے ان کے، سر پہ گہری چوٹیں آئی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ننگی تصویریں اور ویڈیوز بنائی گئی، اور ان کو یہ دھمکیاں دی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری یہ ویڈیو چلائی تو ہم آپ لوگوں کی یہ ویڈیو لوگوں کے سامنے لے آئیں گے۔ تو اتنا بڑا اگر عام آدمی نے کیا ہوتا تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان، دا اسٹیٹ آف پاکستان ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، عدلیہ ان کے ساتھ کیا کرتی، کیا سپریم کورٹ اس پہ سوموٹو نہیں لیتی؟ لیکن یہاں پہ صحافی، اور وہ صحافیوں میں بھی ٹھیک ہے، اچھے برے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں، لیکن وہ صحافی جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے سامنے لوگوں کو بے نقاب کر رہا ہے، چوروں کو پکڑ رہا ہے، ڈاکوؤں کو پکڑ رہا ہے، اگر وہ اب ڈپارٹمنٹوں میں گھس رہا ہے، کیونکہ چور ڈاکو تو سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کریشن جو ہے نا، جو کریٹ کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ تو اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی، میں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی طرف سے بھرپور، پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور میں اس چیز کو پھر کنڈیم کرتا ہوں، اور میں پوری صحافی برادری سے ریکویسٹ کرتوں گا اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس چیز کی مذمت کریں۔ اگر آج وہ لوگ نہیں اٹھیں گے تو ان کو اسی طرح ریزہ کر کے یہ لوگ کاٹتے رہیں گے، اور پاکستان میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں رہے گا۔ یہ ایک بندہ تھا جو پاکستان کے ہر ادارے کے اندر گھس کے ان کی کرپشن بے نقاب کرتا تھا، اس کو بھی کاٹ دیا گیا، میرے حساب سے اس کو کاٹ دیا گیا، کیونکہ اگر سپوز یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا تو یہ بچہ، یہ ہمارا بھائی جو ہے وہ کلکلا اتنی پوزیشن پہ نہیں ہے۔ جب آپ ایک انسان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہو، جب آپ ایک انسان کو اتنا گرا دیتے ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی فیملی رکھتا ہے، اس کے بھی بڑے ہوں گے، اس کے بھی فیملی ممبرز ہوں گے، انہوں نے بھی ان کو ریسٹرکٹ کیا ہوگا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ آگے اتنی بولڈ طریقے سے
کیونکہ جب بڑے ہی چور ہو، کیونکہ میرے ساتھ جب زیادتی ہوگی تو میں جاؤں گا جی اپنے علاقے کے بڑے، جب وہ چور ہوگا تو میں اس سے بھی بڑے کے پاس جاؤں گا، وہ بھی چور ہوگا تو میں اس سے بڑے، تو پھر کہاں میں جاؤں گا جب سارے چور ہی چور ہیں؟ پھر جب کل میں نے دیکھا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو سسپینڈ کر دیا، میرے خیال میں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا یا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کو کوئی مسئلہ ہوگا. سسپینڈ کیوں کیا؟ آپ ان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو فالو کرتے ہوئے ہیں، اگر ان کے جو رائٹس ہیں، اگر ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پہ صرف ان کو سسپینڈ کرنا بنتا ہے؟ کیا ان کو اریسٹ کرنا نہیں بنتا؟ کیا ان پہ وہی دفعات نہیں بنتے جو ایک انسان، نارمل انسان پہ اگر یہ لوگ اس طرح کی ٹارچر کرتے اور ان پہ جو دفعات لگتے ہیں؟ تو وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور میں بہت افسوس کے ساتھ دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے. اب اس ملک میں ایجوکیشن لیول بھی اپنے ایک پوزیشن پہ آ گئی ہے، اویئرنیس بھی ہے لوگوں میں، میڈیا بھی اسٹرانگ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے اینکرز ہیں وہ بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئیں، لوگوں کے پاس انفارمیشن ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس تو ویسے ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے فائٹ کرتا ہے، آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑتا ہے. تو ہم سید اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے ہیں، اس بچے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور اگر جب بھی یہ آواز ہمیں دے گا تو ہم ان کے ساتھ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو یہ آگے بھی بے نقاب کرتا رہے گا اور ہمارے سامنے ایسے مگرمچھوں کو لاتا رہے گا. لیکن اگر اتنی بڑی ایجنسیوں کے لوگ اور اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کے لوگ چور اور ڈاکو ہو جائے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.